जहांगीर ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि ज़ैनब के सामने उसकी शख्सियत कुछ दब सी गई थी। वो दोनों काफ़ी देर इकट्ठे रहे, लेकिन ढंग से कोई बात ही ना कर सके। जहांगीर उसे बहुत कुछ कहना और सुनना चाहता था, लेकिन ये रोबे हुस्न था या फिर ज़ैनब की शख्सियत का सहर जिसने उसकी ज़ुबान को जैसे गंग ही कर दिया था। ज़ैनब के इसरार पर उसने 2 घंटे एक पहाड़ी की ओट में अपने बाजू का सरहाना बनाकर नींद ली थी। इस दरमियान ज़ैनब पहरा देती रही। मगरिब के बाद वो ज़ैनब की रहनुमाई में चल दिया और अंधेरा होने पर वो दोनों एक गाँव के कोने में पहाड़ी भूल भुलैयों में बने। एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। ज़ैनब बेटी तुम, उसने ज़ैनब की शक्ल पर नज़र पड़ते ही कहा और वो दोनों आपस में बगलगीर हो गईं। जहांगीर ने बूढ़ी औरत को सलाम किया, जिसने उसे इशारे से अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, कमरे के दोनों कोनों में छुपे हुर्रियत पसंदों ने अपनी बंदूकें एक तरफ रखी और बारी बारी उससे बगलगीर हो गए। उन्होंने इस तरह पोजीशनें संभाली हुई थी कि अगर दस्तक देने वाला शख्स होता भी तो उसके कुछ लोग मारने की बात थी वो उनका शिकार होते। दोनों मुजाहिद उसके लिए अजनबी थे, लेकिन जहांगीर उनके लिए अजनबी नहीं था। वेट लैब की तबाही की कहानियां चारों तरफ फैल चुकी थीं और इस इलाके में मौजूद हर मुजाहिद के दिल में उसके लिए बेपाया मोहब्बत और अकीदत के जज्बात मौजूद थे। दोनों मुजाहिद ज़ैनब को पहचानते थे। उन्होंने उसका नाम लेकर ज़ैनब को सलाम किया था। थोड़ी ही देर के बाद उनके सामने गर्म खाना और कहवा मौजूद था। मेरे ख्याल से यहाँ सुबह तक रुकना मुनासिब नहीं। हमारा साथी एक आपको महफूज रास्ते से बांडीपुरा ले जाएगा, जहाँ से फिर दूसरे साथी आपको श्रीनगर पहुँचा देंगे। ऐन मुमकिन है सोपूर से मायूस होकर भारतीय आज सुबह इन इलाकों की भी तलाशी ले लें। खाने के इख्तिताम पर एक मुजाहिद ने उंदिया जाहिर किया। भाई, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मेरे ख्याल में अब एक और लम्हा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से जितनी जल्दी और जितनी दूर निकल जाएं बेहतर और मुनासिब है। ज़ैनब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चलिए, मैं तैयार हूँ। जहांगीर ने खड़े होकर अपनी उज़ी को फ़ैरन में छुपाते हुए कहा। ज़ैनब ने उसकी तकलीद में अपनी गन पहलू से लटकाकर उस पर बड़ी सी चादर डाल दी। ठहरो बेटा। अचानक ही दरवाजे पर मादरे मेहरबान की शक्ल दिखाई दी। उसने कुरानी आयात पढ़कर जहांगीर और ज़ैनब पर फूंकी और दोनों के सरों को कुरान के साए में घर से रुखसत कर दिया। दमे रुखसत मादरे मेहरबान ने कहा था, बेटा मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानने लगी हूँ। मेरा दिल गवाही देता है अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से ही भेजा। वेट लैब की तबाही ने हमारे दिलों पर पहाड़ रख दिया। आज कश्मीरी कौम की माओं की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुद को कभी अकेले महसूस ना करना। बांडीपुरा तक जाने वाली शाहराह तक एक मुजाहिद उन्हें छोड़ने आया था। यहाँ से उसने दूसरे मुजाहिद को उनके हमरा कर दिया था। बांडीपुरा तक ये सिलसिला जारी रहा। गुलामी की तारीख और तवील रात की सहर फूट रही थी जब दोनों साथी की मैयत में यहाँ पहुँचे। बांडीपुरा के आसार नुमायां हो रहे थे। ज़ैनब ने मुजाहिद को यहाँ से वापस भेज दिया। अब दोनों बांडीपुरा की तरफ गामजन थे। मकबूजा कश्मीर की गुलाम तवीर सियारात के बदन से सुबह के आसार हवा दीदा हो रहे थे जब वो बांडीपुरा के नवाह में पहुंचे। वूलर झील के किनारे आबाद ये छोटा सा कस्बा जो ज़िला बारामूला की मुर्दमहेज तहसील कहलाता है, कुर्बानी और जदोजहद की अजीम दास्तान का मरकज़ बन चुका था। यहाँ का बच्चा बच्चा किसी भी लम्हे कट मरने के लिए तैयार था। मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर खून देने वालों की गालिब तादाद का ताल्लुक इसी इलाके से था। 2 रोज़ से वो लोग सफ़र कर रहे थे। क्या मजाल जो इस दौरान कभी ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी किसी कमज़ोरी का एहसास होने दिया हो। वो मुजाहिदों की तरह उसकी शाना बशाना चलती हुई यहाँ तक आई थी। भारतीय फ़ौज के हसार से निकलना शायद जहांगीर के बस का रोग ना होता, लेकिन ज़ैनब उससे बाहिफाजत भारतीयों के दरमियान से निकाल लाई थी। उसे तो यहाँ आकर एहसास हुआ था कि अपने भाई कमांडर मुख्तार की तरह ज़ैनब भी मुजाहिदीन में बड़ी अकीदत और एहतराम की नज़रों से देखी जाती थी और उसके बहुत से कारनामे ज़ुबान ज़द आम भी थे। थकावट तो नहीं महसूस कर रही तुम? जहांगीर ने वूलर झील के नज़दीक पहुँचने पर उससे दरियाफ्त किया। आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज़ादी के इस सफ़र पर सारी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहूँ तो भी नहीं थकूँगी। ज़ैनब ने बड़े अज़म से जवाब दिया। जहांगीर ने अपनी दानिश में ये बात बराए बात की थी क्योंकि उसे ज़ैनब की मुसलसल खामोशी अब खिलने लगी थी, लेकिन अब उसे पशेमानी सी लग गई थी कि आखिर उसने ये बात क्यों कह दी। मेरा मतलब ये नहीं था ज़ैनब, खुदा ना करे तुम कभी थकावट महसूस करो। ज़ैनब, जब मैं मैदान कारज़ार में उतरने का आज़म कर रहा था तो सोचा करता था एक कमज़ोर एक नहत्ती कौम के चंद हज़ार लोग दुनिया की चौथी बड़ी कुव्वत से किस तरह आज़ादी हासिल करेंगे, और ये कि अगर उन्होंने हथियार उठा ही लिए हैं तो कितने अरसे तक इस जंग को जारी रख सकेंगे। लेकिन तुम्हें मिलने के बाद मेरे सारे खदशात ख़त्म हो गए हैं। मैं महसूस करता हूँ कि जिस कौम में तुम जैसी बेटियाँ मौजूद हों उसे दुनिया की कोई ताकत ज़्यादा लंबे अरसे तक गुलाम नहीं रख सकती। ज़ैनब, अगर मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह भी पैदा कर सका तो उसे अपनी खुशकिस्मती जानूंगा। उसने आखिरी बात बेइख्तियार ही कह दी थी, लेकिन ज़ैनब के चेहरे पर इसकी बात के बाद अचानक फैल जाने वाली हया की सुर्खी ने उसे एहसास दिला दिया था कि ज़ैनब भी उसके मुतालिक वही जज्बात रखती है। जहांगीर, हम कश्मीर जन्नत नज़ीर के रहने वाले बड़े हसास दिल और नाजुक जज्बात के मालिक होती हैं। इस वादे की फ़िज़ाएँ ही शायराना हैं। कुदरत ने यहाँ के लोगों को भी एक मखसूस मिजाज के साथ तहलीक किया है।
محبت کے نازک احساسات کی لطافت سے یہاں کی ہوائیں اور فضائیں بھی لبریز ہیں۔ میرے دل کی کیفیت تمہارے دل سے مختلف نہیں ہے، تم جیسے مجاہد کی رفیق حیات بننا میرے لیے اعزاز ہے، لیکن مجھے صرف ایک خوف دامن گیر ہے کہ کہیں لطیف جذبات کی روح میں بہہ کر ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے مشن سے غافل ہو گئی تو میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، زینب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ لیکن اچانک ہی جہانگیر نے بالکل غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم میرے احساسات کا ادراک رکھتی ہو، باہدہ میرے لیے یہ معمولی بات نہیں۔ انشاءاللہ تم مجھے ہمیشہ اگلی صفوں میں پاؤ گی۔ زینب، مجھے علم نہیں کہ زندگی اور کتنی دیر وفا کرے، میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں، بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ سودا کیا ہے۔ میرے لیے انشاءاللہ یہ منافع کا سودا ہوگا، کیونکہ میرے اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ محبت کے جذبات کبھی جہاد کے راستے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے، بلکہ میرے لیے تمہاری محبت ایک مہمیز ثابت ہوگی، اور میرا ہر قدم زیادہ پر اعتماد اور زیادہ یقین کے ساتھ اٹھے گا۔ جہانگیر کو اچانک ہی احساس ہوا تھا کہ اس نے زینب کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، لیکن زینب نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ عالم ہوش میں واپس لوٹا، اس نے گھبرا کر زینب کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن زینب کا رد عمل اس کے لیے حیران کن اور خلاف توقع روح پرور تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ جہانگیر کی طرف بڑھایا، جسے جہانگیر نے کسی میکانیکی عمل کے تحت مضبوطی سے تھام لیا۔ جہانگیر، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کر رہی ہوں کہ آخری سانس تک اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھوں گی، لیکن ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا کہ میری محبت کو کبھی جہاد کی محبت پر غالب نہ آنے دینا۔ اس نے جہانگیر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ زینب، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں خدا سے تمہاری کامیابی کی دعا کروں گی۔ زینب نے اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا۔ دونوں وولر جھیل کے کنارے تک چلے آئے تھے۔ ان کی منزل نالا مدھومتی کے کنارے بنی گورنمنٹ نرسری تھی۔ انہوں نے اب تک قریباً 40 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا، لیکن دونوں ہی جذبہ جہاد سے سرشار اور تازہ دم تھے۔ زینب کے تعاقب میں وہ نرسری میں داخل ہو گیا۔ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے جھیل کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت صبح کی اذان ہونے لگی تھی۔ جہانگیر نے جھیل کے پانی سے وضو کیا اور وہیں ایک کونے میں نماز ادا کر لی۔ زینب نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ ہمیں سورج نکلنے تک یہیں انتظار کرنا ہے، جس کے بعد ہی اگلی منزل کا فیصلہ کریں گے۔ زینب نے تھوڑی دیر بعد جہانگیر کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فی الوقت تو تم ہی کمانڈر ہو اور فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا ہے۔ جہانگیر نے اس کی طرف محبت اور احترام کی ملی جلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں کمانڈر مختار کی بہن زینب کو اس کی بات پر متعدد بار خراج تحسین پیش کر چکا تھا کہ اس نے ابھی تک مکمل رازداری کا اہتمام کیا ہوا تھا اور اسے اپنی اگلی کسی منزل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جھیل کا پانی کوہر میں ڈوبا ہوا منجمد دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا۔ آہستہ آہستہ تاریکی چھٹنے لگی تھی، لیکن شدید دھند کی وجہ سے قریب کی چیز بھی صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی جہانگیر چوکنا ہو گیا۔ زینب نے بھی پانی میں کشتی کے چپوؤں کے چلنے سے اٹھنے والی آواز کو محسوس کر لیا۔ اس نے بھی اپنی اوزی گن کو پوزیشن میں کر لیا تھا۔ زینب کے اشارے پر جہانگیر ایک درخت کی اوٹ میں اس طرح چھپ گیا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آنے پر اس کی مدد کر سکے، اور زینب نے خود اپنی فائرنگ گن کو پوزیشن میں کر کے اپنے جسم میں اس طرح بڑی سی چادر لپیٹ رکھی تھی کہ وقت آنے پر وہ اس کے اندر سے ایک لمحے کی غفلت کیے بغیر فائرنگ کر سکتی تھی۔ اس نے پوزیشن بھی ایسی لی ہوئی تھی جس میں آسانی سے اپنے جسم کو حرکت دے سکے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں جب انہوں نے کوہر کی چادر کو پھٹتے دیکھا، جس میں سے ایک کشتی نمودار ہوئی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا۔ دوسرا سامنے والے حصے میں ہاتھوں میں بندوق تھامے بیٹھا تھا۔ کنارے کے نزدیک کشتی رک گئی۔ بندوق بردار باہر آ گیا۔ وہ پانی میں چلتا ہوا کنارے تک آ گیا تھا، اب سیدھا زینب کی طرف آ رہا تھا۔ زینب بہن، اس نے زینب کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا۔ عدنان بھائی، زینب نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ شناخت مکمل ہونے پر عدنان نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ جس طرح کوہر کی چادر سے برآمد ہوا تھا اسی طرح وولر جھیل پر پھیلی دھند میں غائب ہو گیا۔ جہانگیر کو زینب نے باہر آنے کا اشارہ کر دیا تھا اور اب وہ عدنان سے گرمجوشی سے مصافحہ کر رہا تھا۔ شکر الحمدللہ کہ آپ سے ملاقات ہوئی کمانڈر صاحب، بہت مضطرب تھے، آئیے چلتے ہیں۔ اس نے جہانگیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اپنے پاؤں 2-3 مرتبہ زمین پر مار کر، شاید اس نے جوتوں سے چمٹی جھیل کی مٹی جھاڑی تھی، اتنی شدید سردی میں وہ اپنے لانگ بوٹس کی مدد سے پانی میں چل کر آ گیا تھا، ورنہ شاید اس کے لیے مزید چلنا ہی دوبھر ہو جاتا۔ اس نے اپنی کلاشنکوف کو اپنے فیرن کے پیچھے چھپا لیا تھا اور اب ان دونوں کی رہنمائی کرتا ہوا ان کے آگے چل رہا تھا۔ نرسری سے نکل کر وہ اب شہر کے شمال مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کا اختتام قریباً آدھے گھنٹے بعد ہی ہو گیا۔ یہ بانڈی پورہ کا مضافاتی علاقہ تھا، جہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں بنے گاؤں میں وہ داخل ہو رہے تھے۔ جہانگیر ان کے انتظامات کے داد دے رہا تھا۔ اس نے بطور خاص نوٹ کیا کہ گاؤں میں داخلے سے پہلے ہی ان کی نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ یہ مجاہد ہی تھے جو ان کی آمد کے راستے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اس پناہ گاہ پر اس کا استقبال کمانڈر حسین خان نے کیا۔
دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بظاہر اجنبی تھے، لیکن انہیں 1400 سال پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے جس رشتے میں باندھ دیا تھا، اس کے سامنے دنیا کے تمام رشتے ہیچ دکھائی دیتے تھے۔ دونوں اس طرح ایک دوسرے سے گرمجوشی کے ساتھ بغل گیر ہوئے تھے جیسے ان کے درمیان خون سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ موجود رہا ہو۔ جہاد کا رشتہ واقعی کائنات کا مضبوط ترین رشتہ۔ زینب کو ایک مجاہدہ معانقے کے بعد اپنے دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہاں 10-11 مجاہد اور کچھ مجاہدہ بھی موجود تھی۔ حسین خان مقامی کمانڈر تھا۔ جہانگیر جس نظم سے بن کر یہاں آیا تھا، اس نے اسے صرف مجاہد کی حیثیت سے کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ لوگ جماعت اور گروہ بندیوں سے بالا تر تھے۔ جہاد کشمیر میں سرگرم قریباً تمام اہم کمانڈروں کو نظم کی طرف سے اطلاع مل گئی تھی کہ خصوصی تربیت یافتہ مجاہد جہانگیر ان کی خدمت کے لیے سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ اس کی صلاحیتوں کو جہاں بھی چاہیں بھارتی استعماریت کا قلعہ کما کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ان سب کے لیے اس سے بھی زیادہ واجب الاحترام تھا کہ اس کا مقصد جہاد اور اپنی کارروائیوں کے ذریعے جہاد آزادی کے حق میں بہترین نتائج کے حصول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، یہاں تو جو لمحات مل جائیں وہی غنیمت ہے۔ انشاءاللہ ظہر کے بعد ملاقات ہوگی۔ دراصل ابھی تک مختار بھائی کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے مجاہدین میں تشویش پھیلنے لگی ہے۔ تب تک انشاءاللہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ اصل میں آپ کے حملے کے اگلے روز بھارتیوں نے سوپور میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ انہوں نے سوپور سے بانڈی پورہ اور کپواڑہ کی طرف جانے والے قریباً تمام ممکنہ راستوں پر قبضہ کیا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو زینب بہن کی معاونت میسر تھی۔ آج تک ہماری اس بہن نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ ابھی تک سوپور سے ان کے نکلنے کے بعد کی اطلاع نہیں ملی، نہ ہی کسی جگہ سے مقابلے کی خبر آئی ہے۔ کمانڈر حسین خان نے اپنا عندیہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میرا ایمان ہے مختار بھائی جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ بھارتی فوج ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جہانگیر کو الجھن سی ہونے لگی تھی۔ جہانگیر بھائی، اگر بھارتی فوج کی تعداد 6 لاکھ سے 12 لاکھ بھی ہو جائے تو بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ہمیں اب تک جتنا نقصان پہنچا ہے اس میں زیادہ ہمارے اپنے ہاں پلنے والے آستین کے سانپوں کا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہم آج غلام ہیں۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان آستین کے سانپوں کا قلعہ کما کر سکیں، لیکن یہ خدا جانے موسمی جڑی بوٹیوں کی طرح زمین سے کیسے اگاتے ہیں۔ کمانڈر حسین خان نے عجیب سے لہجے میں کہا، ہاں کم از کم شمشیر نگر والا آپریشن بھارتی فوج کبھی نہ کر پاتی اگر اسے مقامی غدار میسر نہ ہوتے۔ جہانگیر نے اس کی بات پر ساتھ کیا۔ بہرحال یہاں بانڈی پورہ میں ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں مقامی ٹاؤٹوں کے سوشل بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی ہوئی ہے، جس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ آرام کر لیں، شام کو کچھ اور ساتھی بھی آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہی ہم یہاں ایک بہت بڑا ایکشن کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ نے اہم کردار ادا کرنا ہے، حسین خان نے اسے کہا۔ اسے کچھ پشیمانی سی ہونے لگی تھی کہ اس نے جہانگیر کو کمانڈر مختار کی خبر سنا کر کچھ پریشان کر دیا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ جہانگیر جو گزشتہ 48 گھنٹے سے مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہے اب کچھ دیر آرام کر لے۔ اچھا میں چلتا ہوں، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ حسین خان یہ کہہ کر جان بوجھ کر کمرہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اب جہانگیر کمرے میں اکیلا تھا۔ کچھ دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر مطمئن ہو کر سو گیا۔ بانڈی پورہ سے مشرق کی طرف قریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ماڈر گاؤں میں بی ایس ایف نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا، جبکہ شمال مشرق میں قریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا دوسرا بڑا کیمپ سبز بنی میں قائم تھا۔ یہاں سے وہ ملحقہ پاکستان سے گریز سیکٹر کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کیمپوں نے ارد گرد کے علاقوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ دن کے کسی بھی وقت شام عموماً ڈلنے سے پہلے کچھ دیر یہاں سے شراب کے نشے میں دودھ بی ایس ایف کے درندے دندناتے ہوئے باہر نکلتے اور ٹولیوں کی شکل میں نزدیک کے دیہاتوں اور بانڈی پورہ کے مضافاتی علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کرنے لگتے۔ کسی بھی گاؤں میں راستے آتے کسی بھی نوجوان لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے جانا ان وحشیوں کا معمول بن چکا تھا۔ مقامی آبادی کے لوگوں نے ان حیوانوں کی نیچ حرکتوں سے تنگ آ کر اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو سوپور، بانڈی پورہ اور کپواڑہ وغیرہ میں جہاں کہیں بھی ان کے عزیز رشتہ دار موجود تھے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان وحشیوں کی درندگی سے محفوظ رہیں۔ بی ایس ایف کے یہ خون آشائم بھیڑیے آئے روز کسی نہ کسی نوجوان کو بھی شک میں پکڑ کر لے جاتے، جس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے کے بعد اس کی لاش کو عموماً وولر جھیل میں بہا دیا جاتا۔ اب تک ان کی درندگی کا نشانہ بننے والے درجنوں نوجوانوں کی ناقابل شناخت لاشیں مل چکی تھی۔ نزدیک دور کے علاقوں میں جب مجاہدین کی کسی کارروائی کی اطلاع ملتی، مقامی آبادی کے لوگوں کو ہوتی، وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے کہ مجاہدین ادھر کا رخ کریں اور ان وحشیوں کو بھی سبق سکھائیں، لیکن ان کے غالب تعداد اور علاقے پر موثر کنٹرول کی وجہ سے ابھی تک مجاہدین نے اس طرف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی تھی۔ اکا دکا جیپوں یا پیٹرول پارٹی پر گھات لگا کر حملہ ضرور کرتے تھے، لیکن ایسے حملوں کے ابھی تک کچھ زیادہ مثبت نتائج بھی برآمد نہیں ہوئے تھے۔ ویٹ لیب کی تباہی کی داستان جب سے ان علاقوں میں پہنچی تھی، یہاں کے مکینوں کے دل گواہی دینے لگے تھے کہ اب انشاءاللہ مجاہدین کا اگلا ہدف یہی موذی اور ہونہار درندے بنیں گے۔ اب تک نزدیک دور دیہاتوں سے کچھ وفود نے حسین خان سے خفیہ ملاقاتیں کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔
کہ وہ ان موذیوں کو کچھ سبق سکھائیں۔ حسین خان کی خود بھی یہی دلی خواہش تھی، لیکن سامان، حرب و ضرب اور تعداد کی کمی کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی رہا تھا کہ یہاں تربیت یافتہ مجاہدوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس نے کمانڈر مختار کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن کمانڈر مختار بھی ان دنوں ایسے ہی مسائل سے دوچار تھا۔ اس نے چند روز پہلے ہی حسین خان کو پیغام بھیجا تھا کہ بیس کیمپ سے کچھ ساتھی آ گئے ہیں جس میں جہانگیر جیسا ایکسپلورر کا خصوصی تربیت یافتہ بھی موجود ہے، اور وہ جلد ہی اسے یہاں بھیج دے گا۔ جس کے بعد ویٹ لیب کی تباہی کی خبریں آ گئی تھیں۔ ان واقعات سے حسین خان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس سے امید تھی کہ اب انشاءاللہ وہ اپنے ضرور مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہانگیر کے دو اور ساتھی اپنے سامان سمیت ایک دوسرے ہائیڈ آؤٹ پر موجود تھے اور اب وہ بھی پہنچ گیا تھا۔ اس سے متعلقہ سامان جہاز دیگر ذرائع سے انہوں نے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ حسین خان نے اپنی دانشگاہ میں سارا منصوبہ تیار کر لیا تھا، لیکن اچانک کمانڈر مختار کی طرف سے کوئی خبر نہ ملنے پر وہ کچھ پریشان دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے ساتھی کمانڈر حسین کی ہدایات پر سوپور کی طرف جانے والے راستوں پر پھیل چکے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہے کم از کم کمانڈر مختار کے بحیریت و عافیت سوپور سے نکل جانے کی اطلاع مل جائے۔ سہ پہر کے بعد وہ کچھ مقامی ساتھیوں کے ساتھ جہانگیر کے پاس موجود تھا، جو کچھ دیر پہلے نیند سے بیدار ہونے کے بعد اب نماز سے فارغ ہوا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کمانڈر مختار کی مخصوص آواز اور انداز نے ان سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ سب باری باری مختار بھائی کہتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ کمانڈر مختار اپنے ساتھیوں اور سامان سمیت ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ بس اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل واپسی پر ہمارا ٹکراؤ ہو گیا تھا اور ایک گولی بس بازو کو چھو کر نکل گئی۔ اتنا زخم تو بڑا نہیں تھا، لیکن ساتھی باضد ہو گئے تھے کہ مرہم پٹی کا بندوبست کیا جائے۔ اسی چکر میں دیر ہو گئی، کمانڈر مختار نے وضاحت کی۔ اسی اثناء میں جہانگیر کے دوسرے ساتھی جو کمانڈر مختار کے ساتھ موجود تھے اندر آ گئے اور بھاری باری سب سے بغل گیر ہونے لگے۔ مختار بھائی کو نزدیک سے گولی لگی تھی، خون بہت بہہ چکا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں ہار تک نہیں ہونے دی۔ وہ تو میری اچانک نظر ایک جگہ قدرے روشنی میں ان کے بازو پر پڑی، جس کے بعد ہم نے بڑی منت سماجت سے انہیں فرسٹ ایڈ کے لیے تیار کیا اور کچھ فاصلے پر ایک سرکاری شفا خانے کے کمپاؤنڈر کی مدد سے مرہم پٹی کی، جو مجاہدین کا ہمدرد تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ دیر ہو جاتی تو بہت نقصان ہوتا۔ جہانگیر کے ساتھ خالد نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ میرے خیال سے آپ کو کچھ دن زیر زمین رہنا چاہیے، خدا نہ کرے اگر زخم بگڑ گیا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ جہانگیر نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے اپنی رائے بھی پیش کر دی۔ ہاں مختار بھائی، بلکہ زیادہ مناسب تو یہ ہوگا کہ آپ سری نگر کی طرف نکل جائیں، ہم بھی انشاءاللہ اپنا کام کر کے ادھر ہی آئیں گے۔ ہمارے سرفروش ساتھی وہاں موجود ہیں، بڑے مجاہد ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بڑا زبردست کارنامہ کیا ہے، سری نگر کے لوگ تو ان کا نام بھی بڑی عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں، حسین خان نے کہا۔ مختار نے بہت انکار کیا، لیکن مجاہدین کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ بالآخر حسین خان نے کہہ ہی دیا، مختار بھائی میں مقامی کمانڈر کی حیثیت سے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ فی الحال اپنے زخم کے مندمل ہونے کا انتظار کریں۔ بادل نہ خواستہ ہی صحیح، لیکن اس حکم کی تعمیل آپ پر لازم ہوگی، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور یہی ہم سب کی خواہش بھی۔ یہاں موجود تمام مجاہدین نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا کھانا انہوں نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ اب جہانگیر، حسین خان اور کمانڈر مختار زمین پر ایک نقشہ بچھا کر بی ایس ایف کے پہلے مرکز ماڈر گاؤں کی تباہی کا منصوبہ طے کر رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ اس درمیان مختار کے بازو میں شدت سے درد ہونے لگا تھا۔ اس نے گو کہ خود پر قابو پا لیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی بدلتی کیفیات سے جہانگیر نے اس کی تکلیف کی شدت کا اندازہ لگا لیا۔ جہانگیر اور حسین خان کے باضد ہونے پر مختار ایک مجاہد کی میت میں دوسرے ہائیڈ آؤٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی سے پہلے تینوں نے ایک منصوبے پر ساتھ کر لیا تھا۔ اس منصوبے میں مجاہد بہنوں کے ساتھ ساتھ مجاہدوں نے بھی اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہی سمجھانے کے لیے انہوں نے زینب اور مقامی مجاہدہ لیڈر آسما کو بھی بلا لیا تھا۔ اس کمرے میں اب وہ چاروں موجود تھے اور حسین خان کی خواہش پر جہانگیر نے ہی بریفنگ کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ اس نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح دونوں مجاہد بہنوں کو دشمن کی مورچہ بندیوں، ممکنہ رد عمل، فرار کے راستوں اور اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ اس کے سمجھانے کا انداز بڑے ماہر فوجی افسروں جیسا تھا۔ حسین خان بھی اس کی صلاحیتوں کا دل ہی دل میں معترف ہو چکا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جہانگیر کی کمانڈ میں وہ لوگ ضرور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس نے بریفنگ کے اختتام پر اچانک ہی ایک بات کہہ دی، جہانگیر بھائی، یہ میری ہی نہیں، مختار بھائی اور دوسرے تمام مجاہدوں کی بھی شدید خواہش ہے، اس حملے کی کمان آپ ہی کریں گے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نہیں جہانگیر صاحب، آپ کو مجاہدین کا متفقہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ اچانک ہی زینب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، مجاہدین کا حکم سر آنکھوں پر۔ جہانگیر نے سر جھکا دیا۔ چاروں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا کے اختتام پر ان سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ انہیں اگلے روز حملہ کرنا تھا اور تب تک حملے کی منصوبہ بندی بھی مکمل کرنی تھی۔